पर्व की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था। दुनिया भर में भी बहुत लंबी डिस्कशन होती है वुमेन डेज के हवाले से कि ये जो ख़वातीन के हुकूक हैं, तो हुकूक की जब बात हो तो मतलब सीधा सा होता है कि किसी कमज़ोर जेंडर की बात हो रही है, किसी कमज़ोर तबके की बात हो रही है और किसी कुचले हुए निचले तबके की बात हो रही है। अशराफिया को, जिसमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं, उनके इश्यूज़ और उनके कोई मुतालबात नहीं है। इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। फिर पाकिस्तान में जो कल पंजाब में हुआ वुमेन डे पर, हमारे यहाँ आज है वुमेन डे, और अराउंड द यूएसए दर्जनों रैलीज़ हैं, मगर इन रैलीज़ में और यहाँ की रैलीज़ में यहाँ के जो मुतालबात हैं ख़वातीन के बहुत डिफरेंट हैं और वहाँ के बहुत डिफरेंट हैं। तो मुख्तलिफ वर्ड है ना कि वहाँ तो अभी बहस ये हो रही है कि दुपट्टा सर पे कितना डालना है और नहीं डालना है तो क्यों नहीं डालना है, बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, स्कूल कॉलेज जाने की इजाज़त मिलनी भी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और पसंद की शादी नापसंद, मतलब कोई एक इशू हो। फिर सेक्स एंड जेंडर तो सभी जगह का इशू है, मगर हमारे यहाँ वहशत की तरह बाल खोले नाच रहा है। उससे पहले हम बात करेंगे कि जी उसी वुमेन डे के हवाले से हया डे, फिर बर्गर डे बकौल राना सनाउल्लाह के, कि खान साहब ने कल बहुत बड़ी रैली निकालने की कोशिश की बकौल खान साहब की और खान साहब के लोगों के। अच्छा, खान साहब के लोगों की जो गुफ्तगू होती है ना कि जैसे सेनेट में फैज़ हमीद ने वोट ज़बरदस्ती बदमाशी करके गुंडागर्दी बंदूक की नोक पे डलवाए, तो पीटीआई ने कहा कि ये ज़मीर का वोट पड़ा है। ये अगर लोगों को याद हो कि जब सेनेट चेयरमैन सादिक सुंदरानी साहब को चेयरमैन बनाया गया और मरहूम बहुत ही नेक इंसान, बड़े इनकलाबी हासिल बजिन जो, तो उन्हें जो लोग थे हुकूमती जो इत्तेहादी थे वो 64 थे और हुकूमती पार्टी के लोग 51 थे। मगर जब वोट पड़ा तो 14 वोट से हार गए इत्तेहादी, और जिस पर पीटीआई के लोगों ने कहा कि ये अपोजिशन में लोगों का ज़मीर जाग गया था। खैर, तो बर्गर का नाम दिया राना सनाउल्लाह ने कि इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी थी, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है कि जनाब 144 लगा दिया था। खान साहब ने आला प्रेसिडेंट रैली का ऐलान किया। वुमेन डे की बेसिकली जो रैली थी उसका रास्ता क्रॉस हो रहा था और लड़ाई का खदशा था। और फिर हया डे, और दिलचस्प बात यह है कि हया डे जमात इस्लामी निकालती है, जो ख़वातीन को बंद रखना चाहती है नकाबों में, हिजाबों में, दीवारों के पीछे, और उस पर अमल करना चाहती है कि ये तुम्हारी खेतियाँ हैं और खेती को जैसे चाहे इस्तेमाल करो। तो उस वुमेन हया डे और या वुमेन ख़वातीन का नाम देती हैं वो कि जमात इस्लामी के लोग, कि जनाब उन लोगों ने धमकी ये दी थी कि अगर वुमेन डे मनाया गया और मेरी मर्ज़ी की फ़िलासफ़ी के साथ औरतें निकली तो तेज़ाब फेंक देंगे। कौन कह रहा है? जो हया डे मना रहे हैं, जो ख़वातीन हैं, जो मज़हब का नाम लेती हैं और जो अल्लाह रसूल का ज़िक्र करती हैं और उनका ज़िक्र करके ख़वातीन को बंद रखना चाहती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने धमकी दी कि अगर वुमेन डे मनाया गया तो हम तेज़ाब फेंक देंगे। ये है माइंड सेट। अब ये सच कितना है, झूठ कितना है, ये तो अदालत वहाँ पर फैसला करे तो करे। बाकी तो अभी जमाती बहुत सारे आके कह देंगे कि जैसे हिंदू अक़लियत को, स्टूडेंट्स को जामा कराची में और पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी में नहीं मनाने दिया जाता, पंजाब यूनिवर्सिटी में होली नहीं खेलने दी जा रही थी,
اور جب شکایت کی گئی، باتیں سامنے آئیں تو انکار کر دیا کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے ایسے کچھ نہیں کہا اور اسلام اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے وہ منافقت. اچھا پھر خان صاحب کو ریلی نکالنی چاہیے تھی، نہیں نکالنی چاہیے تھی، یہ طویل بحث ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم پورا پاکستان لا کر لاہور میں بھر دیں گے، اور وہی باتیں جو انقلابی گفتگو مگر اس کے پیچھے مکاری. اچھا پھر یہ نہیں سمجھتے، ماننے کو تیار کہ جو تمہارے اپوزٹ جو ارائیوری لوگ ہیں وہ بھی تم جیسے ہی انسان ہیں، اسی سماج سے اگے ہیں، وہیں پلے بڑے ہیں، وہیں جمان ہوئے ہیں، اور تم سے زیادہ مکاری جانتے ہیں. تمہاری مکاری پہلے یوں پریویل کرتی تھی کہ تمہارے ساتھ وہ بندوق تھی جس کا آج تماشا لگا ہوا ہے. کل میں نے پروگرام کیا تھا نا کہ ڈر یہ ہے کہ بغاوت نہ ہو جائے، تو ایک سابق بریگیڈیئر نے مجھے ایک میسج کیا ہے، میں من و ان پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، کہ انہوں نے کہا کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستانی عوام اپنی فوج کے خلاف ہو سکتے ہیں اور فوج اپنے جرنلوں کے خلاف ہو سکتی ہے. کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستانی عوام اپنی فوج کے خلاف ہو سکتی ہے اور فوج اپنے جنرلوں کے خلاف ہو سکتی ہے. اور آفاق صاحب، یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ معاملہ بہت دور تک ہے. یہ اس کے تار، اس کے دھاگے اور اس کے جو سارے معاملات ہیں وہ ایٹمی بم تک جاتے ہیں. میں اس پہ یقین نہیں کرتا. یہ کسی کا کھیل نہیں ہے، یہ ہمارا کھیل ہے. ہم نے 75 سال بویا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا فی الحال. وومن ڈے پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی، یہ وومن ڈے جو ہمارے یہاں منائے جاتے ہیں، میرا تو ذاتی خیال ہے کہ انہیں ابھی یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وومنس کے ہمارے اصل ایشوز کیا ہے. میں آخر میں ایک ویڈیو لگاؤں گا، پلیز وہ بالکل ضرور دیکھیے گا کہ بظاہر کتنا چھوٹا مسئلہ ہے مگر کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. بہت چھوٹے ایشوز ہیں مگر بہت بڑے ایشوز ہیں. ابھی ساؤتھ ایشیا میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کہ ساؤتھ ایشیا میں عورت کو انسان بھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے. یا جن معاشروں میں ابھی مذہب بہت زور سے آیا ہوا ہے یا یہاں پرویل کر رہا ہے، وہاں عورت بہت مشکل میں ہے. کچھ اپنی وجہ سے ہے، تربیت کا حصہ ہوتا ہے نا، کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ اکثر آپ نے فیس بک پہ پڑھا ہوگا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے مرد کے پیچھے چلوں، اس کی بات کو مانوں، اس کے آگے گردن جھکا دوں، اور وہ کبھی ہاتھ بھی اٹھا دے تو میں فخر محسوس کروں. جیسے سوسائڈ بامبر ہوتا ہے نا، ہم سکھا دیتے ہیں، اسے ڈھال لیتے ہیں اس سانچے میں کہ وہ اس لمحے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ریموٹ سے اڑا لے. اسے پتہ ہوتا ہے مگر کچھ نہیں پتہ ہوتا. آپ یہاں تو مسئلے جابس کے ہیں نا، سینئر پوزیشن پر آنے کے ہیں، کم تنخواہ کے ہیں، اور ڈفرینٹ مطلب مرد کی بالکل مکمل برابری کے ہے کہ بالکل سیم ٹریٹ کیا جائے جابس پر، جاب اپرچونٹی پر، میرٹ پر دیکھا جائے ساری چیزوں کے. وہ کہ بہت بڑا فرق ہے وہاں سے یہاں سے، کہ یہاں 75% خواتین فل ٹائم جاب کرتی ہیں، 25% پارٹ ٹائم کرتی ہیں. آپ کے یہاں 7% خواتین کام کرتی ہیں. اور آج کسی رپورٹ میں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی میں خواتین کا 21% حصہ ہے. تو جب وہ 21% کہتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ جو کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، جو اینٹوں کے بھٹے پر کام کر رہی ہیں، جو عمارتوں میں کی تعمیر میں مزدوری کا کام کر رہی ہیں، جو اصل میں مردوں کے کام تھے کہ کمزور کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے نا. جو ہر دنیا میں دیکھیں طاقت کی لڑائی ہے ساری، وہ مردوں کے درمیان بھی. اور پھر عورت تو فزیکلی کمزور ہے نا، عقل میں وہ ہم سے بہت بڑی ہے. یقین رکھیں کہ آپ اپنے گھروں سے لے کر
اپنے اراؤنڈ تک چیک کر لیں کہ خواتین کو غصہ کم آتا ہے مردوں کے مقابلے میں، مگر جب آتا ہے تو وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، آپ لوگ تو وہاں کے لیے روتے ہیں نا، پاکستان کے لیے، کہ جہاں ابھی عورت کو عورت بھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے، یہاں آ گئے ہیں 40 سال 50 سال ہو گئے کمیونٹی کو۔ وہ مجھے یاد پڑتا ہے نیو یارک میں بکلن کے ایک بلیک کانگریس مین تھے، بہت سینئر کانگریس مین تھے، میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک دم ابھی آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ اب ان کی جگہ ایک اسپینش خاتون ہے اور بڑی بھاری اکثریت سے جیتی ہے، اور ان کے بیٹے کو ہرا کے جیتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے کہ جمہوری شعور یہ کہتا ہوتا ہے۔ تو وہ بہت مشہور بلیک سینئر ڈیموکریٹ کانگریس مین تھے۔ تو ایک بار مجھ سے ملاقات میری ہوئی ایک انٹرویو کے دوران، تو ہم پرسنل لیول پہ گفتگو کر رہے تھے، غیر رسمی جسے گفتگو کہتے ہیں، رسمی گفتگو بلکہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کمیونٹی فاروقی صاحب بڑی اکلوتی ہے، انوکھی اور بڑی یونیک کمیونٹی ہے۔ پاکستانی اس حلقے میں بروکلن میں کونی آئلینڈ کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ رہتے ہیں، اور اب بھی رہتے ہیں، لٹل پاکستان کہلاتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ ان کے کہ میں اتنے فنکشن میں جاتا ہوں پاکستانیوں کے، عورت نہیں دیکھی آپ لوگوں کے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر میں نے ان کی بات پہ غور کیا کہ ہاں، اگر 300 نیو یارک میں 400 پاکستانی جمع ہوں جو نیشنل لیول پر، مطلب کمیونٹی لیول جسے کہنا چاہیے، پاکستان کے نام پر، اور کمیونٹی کے ایشوز پہ کہہ لیں، یا تنظیمیں ہیں جو پاکستانی ہیں، اور اس حوالے سے تو اس میں پاکستانی خواتین نہ ہونے کے برابر، اب تو ایک دو کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر پہلے آج سے 20-25 سال پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ ہیوسٹن پہلا شہر ہے جہاں خواتین برابری کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ابھی پرسوں فرینڈ آف کراچی ہے یہاں، بیسیکلی تو سرپرست اعلیٰ بابر غوری ہیں، آپ کے سابق وفاقی شپنگ اینڈ پورٹ کے منسٹر جو تھے ایم کے، اور یہ شاید امریکہ کی، شاید نہیں یقیناً سطح امریکہ کی سب سے بڑی سوشو کہنا چاہیے، سوشو بلکہ پولیٹیکل بھی کہنا چاہیے۔ ناراض ہوں گے بابر صاحب، مگر جو سچ ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ گو کہ تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑا ایک سوشل کلب ہے، اس کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر پوری سیاست ہوتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جنرل ضیاء الحق کے انتقال پر تعزیتی اجلاس ہوا تھا۔ اب یہ سوشل ایشو تو نہیں ہے نا، پاکستان میں تو یہ بہت بڑا سیاسی ایشو ہے، اور دنیا بھر میں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں۔ خیر، تو یہ نارتھ امریکہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑی سماجی تنظیم ہے، کہ نیو یارک میں بھی ہے، ہیوسٹن میں بھی ہے، ڈیلس، سین انٹونیو میں، آسٹن میں، لاس اینجلس میں، اور میامی میں بھی ہے، اور میرے خیال میں اٹلانٹا کا مجھے کنفرم نہیں ہے، مگر میامی، لاس اینجلس، نیو یارک، یہ جو باقی شہر ہیں، اور جب چاہتے ہیں 500-700 لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں لاسٹ سمر میں تو نیو یارک میں باربیکیو کی تو 3-4 ہزار لوگ لانگ آئلینڈ میں، جبکہ وہاں کی ٹریڈیشن نہیں ہے، باربیکیو اس شہر کی ٹریڈیشن ہے۔ مگر اس میں ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی خواتین کو، خاص کر ہم جیسے لوگ جو بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ خواتین کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چیک تو کریں نا، جو خاص کر تنظیمیں چلاتے ہیں، جرنلزم میں ہیں، کہ ہم انہیں برابری کے حقوق دینا چاہتے ہیں، ان کا احترام ایکسٹرا آرڈنری کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو احترام ہوتا ہے واقعی احترام کے لیے، اور ایک احترام ہوتا ہے بے وقوف بنانے کے لیے، کہ اس احترام کی آڑ میں حقوق چھینے جاتے ہیں، جو ہماری مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں، کہ عورت کا ایک بہت ڈفرینٹ معیار ہے، ایک الگ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس کا برابر کا حصہ تو ہے، مگر وہ اعلیٰ عرفہ احترام کی حقدار ہے، یہ اسے باندھ کر سیج رکھنے کے لیے ہے۔ پھر ہم نے اس کی آڑ میں گیم بھی بڑے کھیلنے ہوتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں، ساؤتھ ایشیا کی پورے کی بات کر رہا ہوں، کہ ساؤتھ ایشیا میں پہلے اس کو یہ سمجھ لیں کہ سائیکارٹری کی سائنس میں جو شرم غیرت ہے، اس کے معنی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ سائیکارٹری کی سائنس کہتی ہے، اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں سائیکارٹری کے، ان کے اس پہ آرٹیکل ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کسی غلطی پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پہلے اپنے آپ سے کتھارسس کرنا، اور وعدہ اپنے آپ سے کرنا کہ وہ آئندہ دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی، اور جس کے ساتھ کی ہے وہ زیادتی، غلطی، اس سے سوری کر لینا۔
مگر پہلا بنیادی مطلب اس کا ایک ہی ہے میننگ کہ اپنی کسی غلطی پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا. ایک دوسرا انٹرنیشنل جو یورپ، امریکہ اور کہنا چاہیے ویسٹرن ورلڈ میں غیرت کا تصور ہے کہ اگر سرحد پر دشمن آ جائے تو اس سے لڑو، اسے مار بھگاؤ، یا اسے مار دو یا اس سے لڑتے ہوئے مارے جاؤ. یہ دو غیرت کے مفہوم ہیں. یہ جو ساؤتھ ایشیا میں شرم ہے اور مذاہب جہاں جہاں پریویل کرتے ہیں کہ وہ شرم شروع ہوتی مرد کی عورت کے گلے سے ٹخنے تک. وہاں مرد نے اپنی شرم سیف کر کے رکھ دی ہے اور خود آزاد ہے، جس کی چاہے عزت پر حملہ کر دے، مگر اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی، لور، وہ سب جو ہے نا اس کی شرم غیرت کی حفاظت کریں گی. تو ہم اسے سیاسی طور پہ بھی یوز کرتے ہیں. میں آپ کو اس پہ ایک دلچسپ واقعہ سناتا چلتا ہوں. یہ امریکہ جیسے ملک کا بتا رہا ہوں، آپ کی اپنی کمیونٹی کا، یہاں کا چھوڑے. یہاں تو آج ایبارشن پہ اور وومن رائٹس کے حوالے سے ان کی جاب سینئرٹی اور اس کے حوالے سے ساری ریلی نکلی ہیں، اور کانگریس میں برابر کا حصہ چاہیے، جبکہ اچھا خاصا پورا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے دنیا میں. یہ دنیا کی واحد مائنارٹی ہے وومن جو ہے کہ میجارٹی میں ہے مگر مائنارٹی میں ہے. تو بارے میں بتایا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں. ہیوسٹن بڑا ایکٹیو سٹی ہے، تو ایک یہاں کی لوکل تنظیم کے، پاکستانی تنظیم کے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، انتخابات، یہ وہ سم تھنگ. تو دو پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کی رائیولی تھیں. ان میں سے ایک پارٹی اٹھی جس کا لہجہ بڑا تیز تھا اور اس نے کوئی گفتگو کی تو دوسری پارٹی واک آؤٹ کر گئی یہ کہہ کے کہ یہ تو گالیاں بک رہے ہیں اور یہاں ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں تو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ تنظیم تو اس قابل ہی نہیں ہے. جبکہ ان صاحب نے کوئی گالی نہیں دی تھی، صرف لہجہ تیز تھا اور اپنی بات کو ذرا لاؤڈلی کہا. یہ ہم لوگوں کا اسٹائل ہے. تو انہوں نے اس کے مائلیج لینے کے لیے، ایشو بنانے کے لیے اپنی فیملی کو انوالو کر دیا کہ دیکھیں جی ہماری فیملی ہم بیٹھی تھیں اور وہاں گالی دی اور فیملی لے کے اٹھ گئے. اور تنظیم سے علیحدگی کا مکمل اختیار وہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا کوئی لینا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک نئی تنظیم بنا لی. پھر ایک لمبی کہانی ہے، مگر وہ تنظیم بنانے کے بعد بھی اپنی تنظیم میں بھی اور اس تنظیم میں واپس گئے 2 بار غنڈے بلا کر، باقاعدہ غنڈے بلا کر، جنہیں لوگ مالیشیا بھی کہتے ہیں. اچھا ایک کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا کاروباری بزنس مین، مرسیڈیز بینز 550، وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اسے کوئی بیوقوف بنا کے لے آئے مالیشیا جو ہے، اور لا کے غدر بوٹ ڈلوایا اور اپنے گھر کی خواتین کے درمیان سے لوگ اٹھے اور ننگی ننگی گالیاں بکنا شروع ہو گئی. تب کوئی شرم غیرت کو کچھ نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں ہوا کچھ. وہ شرم غیرت محفوظ رہی. تو یہ اس خطے کا جو مرد ہے نا، اس کی شرم غیرت ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کیا ہیں، کیا تھے یا کیا ہو جائیں گے. ایک وقتی کوئی بھی اقتدار ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ایک تنظیم کا ہو، ایک ریاست کا ہو، ایک گلی کا، ایک محلے کا ہو، وہ فلاحی میدان میں، شعبے میں، سماجی ہو یا کسی ریاستی معاملات میں ہو، وہ سب ختم ہو جانا ہوتا ہے. لوگوں نے یاد رکھنا ہوتا ہے آپ کے رویے کو، آپ کے بیہیویئر کو، آپ کے کام کو. کسی کا سالوں یاد رہتا ہے، ہفتوں یاد رہتا ہے، کسی کا صدیوں یاد رہتا ہے، تا عمر کوئی یاد نہیں رہتا. قیامت کے روز تک 2 4 6 8 10 لوگ میں ممکن ہے کہ یاد رہ جائیں. اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کے معاملات کو سمجھنا ہے تو خواتین کو آزادی دیجیے، انہیں موقع دیجیے، ان پر اعتماد کیجیے جیسے وہ آپ پر اعتماد کرتی ہیں. بالکل اپنی طرح دیکھیے. اس سماج میں 90%، ہم نہیں کہہ سکتے 70 60 65% تو ایشو تو یہاں پر بھی ہیں.
یہ ایشو نہیں ہے کہ عورت گھر سے کب نکلے گی، کیسے جائے گی، کیوں جائے گی، کس سے ملنے جائے گی، کیوں جاب کرے گی، شادی کس سے کرے گی۔ اگر اسلام کو غور سے پڑھیں تو شادی یا عورت کے مرد کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی پرسنل ہیں، انتہائی پرسنل ہیں۔ یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، اور وہ گناہ ثواب اس میں جو کچھ ہے وہ ان دو افراد کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، nothing to do with anyone else۔ اگر ہم نے ترقی کر لی ہے سماج میں، اس سماج کو آگے بڑھنا ہے، اس کا کہیں کوئی نام ہونا ہے، پراپر روٹی کھانی ہے، تو اپنی عورت کو آزادی دینا ہوگی، اپنی عورت کو اپنے برابر کے حقوق دینے ہوں گے۔ دینے کا میں اس طرح تو کہنا بھی نہیں چاہتا کہ آزادی دینا ہوگی، ہم کون ہوتے ہیں۔ اور پھر عورتوں کو بھی اپنی آزادی لینی ہوگی کہ آبادی کا نمبر بڑھا چلا جا رہا ہے، ایک ایک گھر میں 6 7 7 بچے ہیں، ایک کمانے والا ہے، عورت کی شرم غیرت کے نام پر اسے گھوٹ کے بھی رکھا ہوا ہے، اس کے ارمانوں کا، اس کی خواہشات کا، اس کے خوابوں کا خون بھی کیا ہوا ہے، اور اسے سسکنے پر، تڑپنے پر اور کرہا کر جینے پہ مجبور بھی رکھا گیا ہے کہ نہ کپڑا پورا ہے نہ روٹی پوری ہے، اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب غدر بود ہے۔ آپ کو مجھے بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی خواتین پر اعتماد کریں پہلے، کیونکہ اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اٹس ناٹ ایزی۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ایک تقریر کروں گا اور آپ ایک تقریر سنیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا کہ جنہوں نے سوسائٹی کو سیج کیا ہے وہ بہت مضبوط ہیں۔ میں دیکھیں آپ کو صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کے تھاٹ فوڈ کے طور پر، اس پر غور کیجیے گا، پھر میں یہیں ویڈیو ختم کروں گا کہ میں نے وہ ویڈیو بھی لگانا ہے، آلریڈی میرا ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، شکایت کرتے ہیں۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کتنا نقاب کرنا ہے، کتنا حجاب کرنا ہے، کتنا عورت کو کنٹرول کرنا ہے، کہ اس کی کنٹراڈکشن تو ویسی آپ کے سامنے ہے کہ کچھ لوگ یہاں تک لگاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں منہ کھول لو، کچھ کہتے ہیں گلو بھی پہنو، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچرل نہیں ہے، کہ اور کوئی مذہبی حکم بھی نظر نہیں آتا۔ آپ بہت سارے حوالے دیں، لاکھ لے کر آئیں کہ حضور نے یہ کہا، حضور نے اس موقع پہ یہ کہا۔ میں بہت سے واقعہ سنا کے اسے کنٹراڈکٹ کر سکتا ہوں، مگر میں نہیں سناؤں گا، میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک واقعہ اپنا سنا دیتا ہوں۔ میں حج پر 2009 کی بات گیا، میرے ساتھ میری بیگم بھی تھی، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ طواف کے دوران ہر خاتون کا منہ کھلا ہوا ہے، ہر خاتون کا۔ اللہ کا گھر ہے اور اسی نے کام دیا ہے کہ تم نے حجاب کرنا ہے، نقاب کرنا ہے، اگر انہوں نے دیا ہے تو وہ اپنے گھر میں لاکھوں نامحرم ہیں، کروڑوں، ملینز، کچھ 3 ملین لوگ تھے اس دن اس موقع پر، اور ان نامحرموں کے درمیان بچھڑ بھی جاتے ہیں، ہاتھ بھی چھوٹ جاتا ہے، کافی دیر کے لیے گم بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ سر کھلے، مطلب سر منہ کھلا ہوا، سر تو کھلا نہیں ہوتا، اور وہ سب سے انٹریکٹ کرتے ہوئے طواف ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر مینا پہنچے، مینا میں بھی میں نے کسی کو نقاب حجاب تو کرتے نہیں دیکھا، مگر میں نے وہاں کچھ زیادہ غور نہیں کیا۔ بہرحال عرفات سے جب واپس آتے ہیں اور رات کو مزدلفہ میں رکتے ہیں، ایک رات رکتے ہیں نا، پھر اس کے بعد جاتے ہیں پتھر مارنے کے لیے، فجر کی نماز کے بعد پہلے جاتے ہیں واپس مینا اور پھر پتھر مارنے چلے جاتے ہیں، تو وہ پوری رات مزدلفہ کا ایک میدان ہے جہاں ٹیلے ہیں، چٹانیں ہیں، ویرانہ ہے ایک بہت بڑا، مکمل ویرانہ، اور سنگلاخ چٹانیں، راکس جنہیں کہتے ہیں نا، پیلی پیلی۔ جب پہلے وہاں پہنچے تو پوچھا کہ یہاں ہم کیوں آئے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد، تو بتایا گیا جی عبادت کرنے۔ تو میں نے کہا یہاں تو کوئی عبادت نہیں کر رہا، سب باتھ روم کی لین میں لگے ہوئے ہیں۔ جس گراؤنڈ میں میں تھا یا میری بیگم، وہاں 50,000 لوگ تو ہوں گے منیمم، وہاں ایک باتھ روم تھا، تو 3 باتھ روم تھے،
اور قطاریں لگی ہوئی تھیں, لٹرلی قطاریں. اور جو اندر باتھ روم کا حال تھا وہ ایک الگ کہانی ہے, میں نے اس پہ لکھا بھی بہت ہے. بہرحال میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے گروپ میں ایک فیملی تھی نیو یارک کی, جو نیو یارک کی تھی, میں لانگ رن کے قریب یہ علاقہ ہے وہاں کی, بہت نستعلیق فیملی تھی, پڑھی لکھی, والد, بیٹا, بیٹی اور بہو. بیٹا بھی ینگ, اس کی بہو بالکل ینگ, بیٹی کوئی 22-21 سال کی وہ بھی ہوگی, اور بہت ہی نستعلیق, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ایلیگنٹ فیملی. تو وہ دونوں بچیاں مزدلفہ پہنچ کر منہ پر چادر ڈال کر لیٹ گئی. تو ان کے باپ نے اور سسر نے وہ چادر گھسیٹی اور کہا کہ نہیں, یہاں تم چادر اوڑھ کر یا حجاب لے کر, نقاب پہن کر, منہ کو ڈھک کر نہیں سو سکتی, اس کا حکم نہیں ہے. تو میں نے یہ بات سنی, میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ جی یہ حکم ہے. تو جو ہمارے مانیٹر سے بہت نامور عالم تھے نیو یارک کے, ابھی ماشاءاللہ زندہ, اللہ ان کی عمر دراز کرے, غفران صدیقی, بہت نون مختلف حوالوں سے بھی ہیں. تو بہرحال میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ تو کہنے ہاں یہاں پر کوئی محرم نامحرم نہیں. میں نے کہا نہیں, محرم اور نامحرم تو ہر جگہ پر ہے, یہ کیسا ممکن ہے, لاجیکل نہیں ہے, اور یہ خدا کی جو آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں اس سے نیچر سے ہٹ کے لگتا ہے مجھے. تو کہنے لگا تم بدتمیزی مت کرو. میں نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پورے جہان میں یہ پردہ ہوگا مگر خانہ کعبہ میں بھی نہیں ہوگا, یہ مزدلفہ کے ویرانے میں بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ عقل میں نہیں آتی. جیسے دنیا کی عدالتوں میں ہے نا, کسی بڑی عدالت میں ایک فیصلہ آ جائے کسی بھی مقدمے میں, تو پھر ساری دنیا کی عدالتیں ہیں اس کا ریفرنس یوز کرتی ہیں اور اس کی روشنی میں فیصلے کرتی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ اپنے گھر میں تو محرم نامحرم کی تفریق ختم کر دیتا ہے, اور سب ویسے جیتے جاگتے, کھاتے پیتے, سوتے ہوئے لوگ ہیں, اور وہاں کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں, گوگل کر کے دیکھ لیجیے, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ایک ویرانے میں بھی کہہ دیتا ہے. یہ غور طلب باتیں ہیں, اور اس کو لوگ اپنے اپنے انداز سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں آج کے ویڈیو اسی پہ ختم کرتا ہوں. آخر میں ویڈیو سنیے گا اور سوچئے گا کہ بچی کیا کہے. میں آنیسٹلی کدی انڈین پیرنٹس ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ. ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੂਲੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਟਾ ਬॉयਜ਼ से दूर रहना है, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होने देना, ठीक है. उस पार्टी पे बॉयज भी आ रहे, आप नहीं जाओगे बेटा, बिल्कुल फोन पे बातें नहीं करनी रात को, नो बॉयज आर बैड पीपल, किरण से बात करो बेटा, करण से नहीं. और अब जब हम एक उम्र का लहजा टप गए हैं, तो अब आए दिन हमारे पेरेंट्स हमारे से पूछते रहते, बेटा कोई है तो बता दो, कोई तो होना तेरी जिंदगी च. किसी ने तेन प्रपोज नहीं किया है, बेटा तेरी गलबात किसी नाल तो चल रही होगी, दस दे, असी तेरे फ्रेंड आ. कित्थों टप गया ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ. ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਗੋਭੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ. ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਵੇਸਣ ਤੇ